وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ منبر پاک پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت، سرور کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کرے اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہ ہو۔ رفیقان محترم، اس وقت دنیا میں فتنوں کا ایک بازار گرم ہے، جنگ و جدال کئی طرح سے جاری ہے، بے شمار تحریکیں، تنظیمیں تخریب کاری میں لگی ہوئی ہیں، اور کسی نہ کسی طور پر سب کا نشانہ اہل ایمان ہے۔ فتنے اتنے سخت ہیں کہ اگر ان کی طرف خصوصی توجہ نہ دی گئی تو ایمان کا سلامت رہنا بہت مشکل ہوا جا رہا ہے۔ امام اہل سنت نے بہت پہلے حالات کا جائزہ لے کر فرمایا تھا، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ آج سے پہلے سوشل میڈیا پر اتنے فتنے رونما نہیں ہوئے تھے، لیکن آج گھر گھر کیا بات کی جائے، ممبر فتنوں کی زد میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، انی لأری الفتن، میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے
ऐसे भयानक फितने देख रहा हूं जो तुम्हारे घरों पर इतनी तेजी से आ रहे हैं, जिस तरह से कि बारिश के कतरे घरों पर तेजी से पड़ते हैं, यूं ही फितने भी तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहे हैं। आज से कुछ साल पहले ये नहीं सुनने में आता था कि कोई तहरीक चल रही है खुदा के वजूद के इनकार की, लेकिन इस वक्त दुनिया में एक तहरीक, एक तंजीम बाकायदा इस पर काम कर रही है कि खुदा के वजूद का इनकार किया जाए। उनका कहना है कि ये दुनिया किसी ने बनाई नहीं है, खुद ब खुद ये बनी है और ये ऐसे ही चलती रहेगी, इसे किसी ने बनाया नहीं है। इसकी इब्तिदा हुई इस नजरिए से कि एक धमाका हुआ और ये दुनिया बन गई। आप गौर फरमाएं, धमाके से कोई चीज बनती है या बनी हुई चीज भी बिगड़ जाती है, लेकिन खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। ये दुनिया खुद ब खुद नहीं बनी। आप इस पर दलाइल की तरफ मत जाएं। 12 बजे दिन में चिलचिलाती धूप हो और एक शख्स कहे सूरज नहीं निकला है, कोई आए मुझसे मुनाजरा कर ले, मैं उससे मुनाजरा करूंगा, तो अक्लमंद आदमी उसकी बात को सुनकर यही सोचेगा कि ये कोई पागल है। चिलचिलाती धूप में सूरज का इनकार कोई पागल ही कर सकता है, यूं ही कोई पागल ही खुदा के वजूद का इनकार कर सकता है। एक मामूली सुई भी बगैर बनाने वाले के वजूद में नहीं आती। इतनी बड़ी कायनात बगैर किसी हस्ती के वजूद में कैसे आ सकती है? अक्ल का दिवालिया है जो ये तहरीक चलाई गई कि खुदा कोई चीज नहीं है। मेरे सामने ऐसे भी हालात आए, मसाइल आए कि ये कलमा पढ़ने वाला खुदा के वजूद का इनकार कर रहा है, गाली दे रहा है। इस हद तक आज फितना हमारे घरों में पहुंच चुका। इसलिए रफीकान मोहतरम, हमें अपने ईमान और अकीदे के हवाले से बहुत हसास रहने की जरूरत है। चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। इन फितनों का निशाना उलमा कम बन रहे हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा बन रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में तालीम लेने वाले तलबा इसका शिकार ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए उन्हें ये चाहिए कि वो सच्चे उलमा के दामन से वाबस्ता रहें और जो मजहबी किताबें मुख्तलिफ जबानों में पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, उन किताबों का वो मुताला करते रहे। अगर उन्होंने अपने मजहब और अपने ईमान और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र नहीं की तो फिर ये नहीं कहा जा सकता है कि वो दुनिया से ईमान के साथ जाएगा या बेईमान होकर जाएगा। फितने छोटे बच्चों के जहन में कैसे डाले जा रहे हैं। मुझसे एक मौलाना साहब ने बताया कि मैं
نیپال کاٹھمانڈو گیا. جس کے گھر پہ میرا قیام تھا، جب میں چلنے لگا تو اس نے کہا کہ میری ایک بچی ہے 5-6 سال کی، اس کو دعا دے دیجیے. بچی آئی، مولانا صاحب نے اس سے پوچھ لیا بیٹا کلمہ پڑھ سکتی ہو؟ اس نے کہا ہاں. کہا سناؤ. اس بچی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کلمہ سنا دیا. مگر پھر وہ بچی کہتی کیا ہے کہ مولانا میں نے بسم اللہ پڑھ کر کلمہ سنایا ہے، بسم اللہ کا ترجمہ جو مجھے بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحمت والا ہے. مولانا نے فرمایا کہ ہاں تم ترجمہ ٹھیک کر رہی ہو. وہ 6-7 سال کی بچی کہتی کیا ہے کہ اگر خدا بہت مہربان ہے، بڑی رحمت والا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ جوانی ہی میں ایک آدمی کو موت دے دیتا ہے؟ شادی ہوتی ہے، ابھی اس کی گود میں ایک بچہ آتا ہے، یا تو مر جاتی ہے یا تو باپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. جب خدا ہی موت و زندگی دیتا ہے تو یہ کون سی مہربانی ہوئی اس کی کہ ابھی بیٹا گود میں ہے اور باپ موت کی گھاٹ اتار دیا گیا. اللہ کیسا مہربان. حضرت والا نے پوچھا اس کے باپ سے یہ بچی کہاں پڑھتی ہے؟ تو بتایا کہ ایک عیسائی مشنری میں پڑھ رہی ہے. کہا یہ اسی کی دین ہے، وہاں تعلیم کم دی جاتی ہے، اسلام سے پرگشتہ کرنے کی محنت زیادہ دکھائی جاتی ہے. جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گرا بدل ڈالو. غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. اللہ کے وجود کے انکار کی تحریک الہاد کے نام سے پوری دنیا میں چلائی جا رہی ہے، اور نشانے پر امت مسلمہ کے نوجوان حضرات ہیں. ان کے دل و دماغ سے خدا کے وجود کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. یہ ایک بھیانک تحریک ہے جس سے ہمیں آگاہ رہنے کی ضرورت ہے. آپ یہ مت سمجھیں کہ باطل تحریکیں خاموش ہیں، وہ بڑی تیزی سے آپ پر ہر اعتبار سے حملہ کر رہی ہیں اور اپنے مقصد میں نہ جانے کس طور پر انہوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عظمت، جن کی رفعت، جن کا درجہ مسلم تو مسلم ہے، غیر مسلم بھی اپنے اشعار کے ذریعہ ظاہر کرتا ہے. غیر مسلم بھی اس نبی کی عظمت کا اعتراف کرتا تھا. مگر آج کیا وجہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والا نبی کی عظمت پر نکتہ چینی کرتا ہے، نبی کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے. ایک کلمہ پڑھنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتا ہے. یہ تحریک بھی پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیلائی جا رہی ہے. ڈاکٹر اقبال نے حالات کا تجزیہ کرنے کے بعد جو شعر لکھا تھا آج اپنی پوری صداقت کے ساتھ ہماری نظروں کے سامنے ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ ڈاکٹر اقبال نے دشمن تحریکوں کا حال جان کر
اپنی قوم کو تنبیہ کرتے ہوئے یہ شعر لکھا تھا کہ اس وقت فرنگی جال پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ وہ نبی جس کی عظمت کا اعتراف اپنے تو اپنے بیگانے بھی کرتے تھے اور کر رہے ہیں، مگر اس نبی کی ذات پر نکتہ چینی کرنے والے بہت سارے کلمہ گو آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائیں گے۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا، ہے کچھ اندر سے کہیں سے معاملہ کہ وہ نبی جس کے بارے میں ہم نے بچپن سے سنا اور سنایا گیا ہمیں، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ ہم نے بچپن میں اپنے دل میں سرکار اعلیٰ حضرت کے اس شعر کو بٹھایا۔ کیا وجہ ہے کہ آج بہت سارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو رسول پاک کا امتی کہلاتے ہیں اور اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، مگر اس نبی کی شان میں ایسے نازیبا کلمات بولتے ہیں کہ جس کی بنا پر وہ اپنے آپ کو ایمان سے باہر کر لیتے ہیں۔ ایسی تحریک پوری دنیا میں چلائی جا رہی ہے کہ ان کا رشتہ نبی سے یا تو کمزور ہو جائے یا ٹوٹ جائے۔ لیکن میں مڈگیرے کے نوجوانوں کو پھر مبارکبادی دیتا ہوں، شاید انہوں نے سوچ لیا ہے کہ اگر برق و صیاد کی ضد یہی ہے، بنائیں گے ہم بھی یہی آشیانہ۔ اگر کوئی ہمارے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر نکتہ چینی کرے گا تو ہم بھی سنائیں گے، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب پڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ ہم یہی کہیں گے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ہمیں اسی عقیدے کے ساتھ دنیا میں رہنا ہے کہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ ہمیں اسی عقیدے کے ساتھ رہنا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کی جتنی چیزیں ہیں اہل عقل نے ان تمام چیزوں کو پہلے 3 خانے میں تقسیم کیا۔ یہ علماء تشریف فرما ہے، منطق فلسفہ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں۔ ان مخلوقات میں ایک درجہ جمادات کا ہے، دوسرا درجہ نباتات کا ہے اور تیسرا درجہ حیوانات کا ہے۔ آپ یہ نہ سوچے کہ میں کوئی ایسی بولی بول رہا ہوں جو آپ کی زبان اور آپ کے مزاج سے ہٹ کر ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے، آپ کی نظروں کے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر بڑھنے اور گھٹنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ پتھر ہے، ریت ہے، بالو ہے، پہاڑ ہے، ان کے اندر گھٹنے اور بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی دنیا ہے، اسے جمادات کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر آپ پھر دیکھیے درختوں کی دنیا ہے، وہ بھی بہت بڑی دنیا ہے جن کے اندر گھٹنے اور بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ان کو نباتات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کی دنیا ہے جن کے اندر روح پائی جاتی ہے۔ یہ دنیا بھی بہت لمبی چوڑی ہے جنہیں حیوانات کہا جاتا ہے۔ پھر حیوانات میں ایک ایک کر کے الگ کرتے جائیے، ان میں سب سے اونچی کیٹیگری میں انسان آتا ہے۔ جمادات
پھر اس کے اوپر نباتات، پھر اس کے اوپر حیوانات، اور حیوانات میں سب سے بڑی مخلوق انسان، نباتات سے بھی افضل، جمادات سے بھی افضل، حیوانات میں بھی سب سے افضل انسان۔ پھر انسانوں میں سب سے اونچی جماعت انبیاء کی جماعت ہے، رسولان اعظام کی جماعت ہے، یہ سب سے اونچے درجے کی مخلوق ہے۔ یہاں سے سلسلہ چلا، بلندی پہ یہاں پہنچا، ان سے اونچے یہ، ان سے اونچے یہ، ان سے اونچے یہ، اور پھر انسانوں میں سب سے بلند انبیاء اور رسولان اعظام۔ پھر رسولان اعظام میں بھی انتخاب، ان میں بھی سب ایک درجے کے نہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے سے افضل کیا۔ اور آگے قرآن کریم نے فرمایا مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان رسولوں میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور آگے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کا بہت اونچا درجہ اللہ نے کر دیا۔ اب وہ کون ہے جس کا اللہ نے درجہ بہت بلند کیا؟ سارے مفسرین فرماتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ گویا کائنات میں اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہے ان ساری مخلوقات کو تین میں سمیٹا گیا، اور پھر ان کے درجے متعین کیے گئے، اور ان میں جو سب سے اونچے درجے پر فائز ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اور آگے فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ سمجھا آپ نے اس کا کیا مطلب؟ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء یعنی عام مخلوقات سے اونچے درجے پر کون ہیں؟ اولیاء کرام ہیں۔ خلق سے اولیاء، پھر اولیاء سے اوپر اور کون درجہ رکھتے ہیں؟ اولیاء سے رسول۔ عام مخلوقات سے افضل اولیاء کا درجہ، اور اولیاء سے اوپر رسولان اعظام کا درجہ۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرت آدم کو آدمیت ملی، حضرت ابراہیم کو خلت ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درجہ کلیم ملا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روحیت کا درجہ ملا۔ حضرت سیدنا امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مشہور زمانہ قصیدے بردہ میں فرماتے ہیں وَكُلَّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ۔ یا رسول اللہ، جتنے رسول دنیا میں آئے، جتنے نبی دنیا میں آئے، وہ سب آپ ہی کے دریائے کرم سے پانی پیتے ہیں۔ گویا جس کو رسالت کا درجہ ملا، جس کسی کو نبوت کا درجہ ملا، جس کسی کو ولایت کا درجہ ملا، جس کسی کو قطبیت کا درجہ ملا، جو اس کو جو ملا، اعلیٰ حضرت کی زبان میں میں کہہ دوں کہ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ساری کائنات میں جسے رب قدیر نے سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے بہتر بنایا، وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ساری کائنات کو حسن اگر ملا ہے تو میرے مصطفیٰ کے حسن کا صدقہ ہے۔ کائنات میں اگر کسی کو علم ملا ہے تو میرے مصطفیٰ کے علم کی برکت ہے۔ کائنات میں کسی کو اگر جود و سخا کا ہنر ملا ہے تو یہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ کرم ہے۔ نگاہ کرم ایسی لاجواب
کہ आला हजरत फरमाते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। वो बज़ाहिर इंसान, उस जाहिरी इंसान को देखकर बास अहमकों ने समझ लिया कि ये तो हमारी ही तरह है, जैसे वो एक इंसान वैसे ही हम भी एक इंसान। मगर कुर्बान जाइए उस नबी पर जो गैब का इल्म रखता था और आने वाले फितने का पहले ही जवाब दे दिया और फरमा दिया कि तुम लोग मुझे अपनी तरह मत समझो। ला यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम। सुनो, मैं आंख तो रखता हूं और तुम भी आंख रखते हो, मगर मेरी आंख और तुम्हारी आंख में फर्क है। तुम अगर आंख रखते हो तो पीछे नहीं देख सकते, मगर मुझे अल्लाह ने वो आंख दी है कि मैं आगे भी देखता हूं, पीछे भी देखता हूं। रसूल पाक फरमाते हैं ला यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम। मैं अगरचे आगे मुसल्ले पर रहता हूं, तुम पीछे रहते हो, लेकिन ना तुम्हारा रुकू मुझसे पोशीदा है, ना तुम्हारा सजदा पोशीदा है, बल्कि दिल की कैफियत जिसे खुशू कहा जाता है वो भी मुझसे पोशीदा नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जैसे आगे देखता हूं वैसे ही पीछे देखता हूं। बल्कि एक मकाम पे बुखारी शरीफ में हदीस है कि तुम्हारे पास दो आंखें हैं और तुम सो गए तो सो गए, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, मगर मेरे मुस्तफा फरमाते हैं तनामु ऐनाया वला यनामु कल्बी। मैं आंख तो बंद कर लेता हूं मगर मेरा दिल बेदार रहता है, और मैं अगर ख्वाब में भी कुछ देखता हूं तो वो गलत नहीं होता है, वो बिल्कुल बरहक होता है। मैं अगर आंख अपनी बंद कर लेता हूं तो ये मत समझो कि मैं सो जाता हूं। इसीलिए उलमा तशरीफ फरमा, इनसे पूछिए अगर आप सो जाएं तो आपका वजू टूट जाए, आप सो जाएं तो आपको दोबारा वजू करना पड़े नमाज पढ़ने के लिए, मगर नबी अगर सो जाए तो उसका वजू टूटता नहीं है, उसकी नींद भी नाकिज़े वजू नहीं है। कौन है वो लोग जो नबी की आंख को देखकर अपनी तरह कहते हैं हम भी देखते हैं वो भी देखते हैं। नबी फरमाते हैं मैं रहता हूं जमीन पर, मगर अर्श पर भी मेरी नजर है, फर्श पे भी मेरी नजर है, तहत सरा में भी मेरी नजर है, कायनात की कोई शय मेरी नजर से पोशीदा नहीं है। और ये तो नबी की बात है, नबी नहीं, रसूल नहीं, बल्कि रसूल पाक की उम्मत में मेरे गौसे पाक हैं। वो फरमाते हैं रअयतु इला बिलादिल्लाहि जमआ का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं रुए जमीन को ऐसे ही देखता हूं जैसे कि हाथ की हथेली पर राई का दाना जब उनके गदा भर देते हैं। शाहाने जमाना की झोली मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। जब नबी के गुलाम की ये शान है कि उससे दुनिया की कोई शय पोशीदा नहीं है, भला नबी की नूरे नजर को कौन अंदाजा लगा सकता है। वो अगरचे जलवागर मदीने में है, मगर खुदा की कसम उनकी नजर पूरी कायनात पे रहा करती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कदीर ने हर जिहत हर एतबार से बेमिसलो बेमिसाल बनाया। आप खाते हैं आज मुरक्कन गिज़ाएं, उम्दा गिज़ा खाते हैं, मगर जब आप शानदार से शानदार गिज़ा खा लेते हैं और उसके बाद अगर गर्मी में आपके जिस्म से पसीना निकले और 2 रोज आप गुस्ल न करें तो जो सबसे करीब रहने वाली हस्ती है वो भी नाक भौं सिकोड़ करके कहेगी जाइए गुस्ल कर लीजिए, जिस्म से बदबू आ रही है। आप मुरक्कन गिज़ाएं खाएं, शानदार गिज़ा खाएं, और फिर जब उससे पसीना बने तो आपके पसीने की बदबू से घर वाले भी परेशान हो जाएं। और मेरे मुस्तफा कभी जौ खा रहे हैं, कभी खजूर खा रहे हैं, कभी चना खा रहे हैं, कभी सत्तू खा रहे हैं, मगर जो जिस्म से पसीना निकलता है, आला हजरत फरमाते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबिया के घर आराम फरमा रहे हैं, गर्मी की वजह से
मुस्तफ़ा जान रहमत के जिस्म से पसीने मुकद्दस निकल रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता उसे समेट कर एक शीशी में रख रही हैं। नबी की नजर पड़ी, फरमाया क्या कर रही हो? कहा पसीनों को समेट रही हूं। कहा किस लिए? कहा दुल्हनों के इत्र के लिए इसे समेटा जा रहा है। ये मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत के पसीने का हाल था। और लुआब मुबारक, अल्लाह अकबर, आप अगर किसी पानी में थूक दें तो लोग कहेंगे लगता है राफजी हो गया है या राफजी से इसकी सोहबत है। ये तो गैरों का तरीका है कि वो थूक पानी में या खाने में मिला दे और उसको देता है सामने वाले को खाने में पीने में। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब मुबारक की क्या शान। एक सहाबी रसूल है, इत्तेफाक से दुश्मन से मुकाबले में थे, उसने तीर चला दिया, आपकी आंखों का ढेला बाहर आ गया। अब पहुंचे नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह दुश्मन ने तीर मार दिया, आंख का ढेला बाहर आ गया। मेरे मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया जाओ किसी आई स्पेशलिस्ट के पास, जाओ किसी हकीम के पास, जाओ किसी डॉक्टर के पास, जाओ किसी तबीब के पास। नबी ने ये नहीं फरमाया, कहा आओ करीब आओ। अब जब करीब हुए, मेरे मुस्तफा ने अपना लुआब मुबारक निकाला, आंख में लगा दिया और ढेला आंख के अंदर सेट कर दिया, ऑपरेशन हो गया। सहाबी फरमाते हैं पहले से ज्यादा रोशनी आ गई। एक सहाबी रसूल हैं, दुश्मन को मार करके आ रहे थे, इत्तेफाक से जरा कदम इधर उधर पड़ गया, पिछली की हड्डी टूट गई। जल्दी से उसको साफे से अपने बांधा और पहुंच गए नबी की बारगाह में। या रसूल अल्लाह, दुश्मन ने देखिए दुश्मन का खात्मा करके आ रहा हूं मगर पिडली टूट गई। मेरे आका ने यह नहीं फरमाया जाओ किसी बोन स्पेशलिस्ट के पास, जाओ किसी हड्डी हॉस्पिटल में, जाओ किसी तबीब और डॉक्टर के पास, मैं क्या दे सकता हूं, मेरे पास क्यों आ गए। नबी ने यह नहीं फरमाया, फरमाते आओ करीब आ जाओ। अब जब करीब हुए, मेरे मुस्तफा ने अपना दस्ते मुबारक ऐसे ही फेरा, साहबी फरमाते ऑपरेशन हो गया और पहले से ज्यादा उसके अंदर ताकत पैदा हो गई। एक सहाबी रसूल है, नबी की बारगाह में पहुंचे, अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे इलाके का एक कुआं है जिसमें पानी निकलता तो है मगर वो पानी पीने के काबिल नहीं है, उसके अंदर मिठास नहीं है, उसके अंदर शीरीनी नहीं है, उस पानी के अंदर खारापन पाया जाता है। नबी ने ये नहीं फरमाया कि कोई मेरे घर शुगर फैक्ट्री लगी है क्या कि चल करके उसमें 2-4 टन शक्कर डाल दूं और पानी मीठा हो जाए। नबी ने ये नहीं फरमाया, कहा चलो। और जब तशरीफ ले गए, कुएं के पास पहुंचे, लुआब मुबारक निकाला, कुएं में डाल दिया, पूरे कुएं का पानी मीठा हो गया। आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक सहाबी रसूल हैं, पहुंचे नबी की बारगाह में, अर्ज की या रसूल अल्लाह परेशान हो गया हूं। मेरे आका ने फरमाया क्या बात है। कहा मेरे वालिद ने बहुत सारे लोगों से कर्ज ले रखा था और जब वो दुनिया से गए तो उन्होंने कर्ज लोगों का अदा नहीं किया, मैं परेशान हूं। और तरके में एक छोटा सा बाग है, उसमें खजूरें भी इतनी नहीं निकलती कि जिनसे मैं लोगों का कर्ज अदा कर सकूं। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया खाओ तुम अदा करूं मैं, कर्ज ले तुम्हारा बाप चलूं अदा करूं मैं। नबी ने ये नहीं फरमाया बल्कि इरशाद फरमाते हैं जाओ खजूर के पकने का इंतजार करो। साहबी रसूल हैं, रसूल पाक के इस हुक्म पर अमल पैरा हो गए और खजूरों के पकने का इंतजार करने लगे। जब खजूरें पक गई, नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह खजूरें पक गई हैं। मेरे आका ने फरमाया जाओ खजूरों को तोड़ करके एक जगह रख दो। सारी खजूरें तोड़कर उन्होंने एक जगह रख दी। फिर नबी के पास आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह मैंने खजूरें तोड़कर एक जगह रख दी हैं। मेरे आका फरमाते चलो मैं भी तुम्हारे बाग में चलता हूं। सुभान अल्लाह। और जब आका बाग में जाते थे तो क्या शान होती थी, आला हजरत की जबान में सुनिए, वो सुए लालाजार फिरते हैं तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं। रसूल पाक अगर बाग की तरफ चले जाते और वहां खिजा का मौसम होता, पतझड़ होता,
मौसम बहार नहीं होता, खिजा का मौसम होता, नबी बाग में पहुंच जाते, उसे गुलस्तान बना दिया करते थे। मौसम बहार आ जाता था, आला हजरत फरमाते हैं वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं। बहार का मौसम चला गया, नबी आए, बहार वापस आ गई। अब मेरे आका बाग में तशरीफ ले गए और खजूरों के इर्द गिर्द आपने चक्कर लगाया और खजूर पर जाके बैठ गए। फरमाया अब जाओ मदीने में ऐलान कर दो। सुभान अल्लाह, क्या शान है। आला हजरत फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम तान गया। आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फरमाते हैं जाओ मदीने में ऐलान कर दो। उन्होंने भी न आओ देखा न ताओ। नबी का फरमान है, जिन्होंने कहा है वो पूरा करेंगे, हमको क्या फिक्र है। इसीलिए तो हजरत हसन बरेलवी फरमाते हैं कि यहाँ क्या, हम तो वहां के लिए बेफिक्र हैं। ढूंढाई करें, ढूंढाई करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम दामन मुस्तफा में छुपे हुए हैं, इसलिए हम वहां के लिए सामान अपना फराहम किए हुए हैं। साहबी रसूल ने कहा ठीक है। अब मदीने में जाकर उन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया कि जिसने मेरे बाप को कर्ज दिया है वह आए और अपना कर्ज लेकर के चला जाए। अब चूं ही उन्होंने मदीने तैयबा में ऐलान किया, तारीख में यह है कि कोई 1 बोरा, कोई 2 बोरा, कोई 4 बोरा, कोई 2 झोला लोग ले करके आने लगे और फिर बाग में जाते हैं। वहां कोई हाथ से भर करके देने वाला नहीं, आओ अपना भर करके लेके जाओ। क्या ऐसे ही आदमी चला जाएगा? जब कह दिया जाए ले जाओ अपना जितना हो, तो आदमी 2-4 खजूरें नहीं भरेगा, वो ठूस ठूस करके भरेगा और ज्यादा भरेगा। सबको इजाजत है, आओ लेकर के जाओ। सब आने लगे और फिर भर भर करके लेके जाने लगे। हजरत जाबिर साहब ये रसूल हैं जिनका ये वाकया है। फरमाते हैं मैंने मदीने की गलियों में ऐलान किया और उसके बाद में आकर अपने बाग के बाहर में रुक गया, बाग के बाहर में खड़ा हो गया। मैंने देखा एक कतार है जो कर्ज वसूलने के लिए चली आ रही है, लोग आ रहे हैं और खजूरें लेकर के जा रहे हैं, भर भर करके जा रहे हैं कर्ज वसूल करके। जब आने जाने वालों का सिलसिला खत्म हुआ, मैंने सोचा कि चल करके देखूं कुछ खजूरें बची हैं या सबका सफाया हो गया। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि जब मैंने बाग में कदम रखा, मैं क्या देखता हूं, मेरी अक्ल हैरान, मेरी आंखें खीरा हो गई, मैं हैरत में पड़ गया। जितने लोगों ने मेरे बाप को कर्ज दिया था सब अपना कर्ज लेकर के जा चुके हैं, मगर खजूरें जितनी पहले थी वो सारी खजूरें वैसे ही रखी हुई हैं और मेरे मुस्तफा उसी पे जलवा कर रहे हैं। आला हजरत ने इसीलिए फरमाया हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे पहरे सखावत पे ताकत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इख्तियाराते मुस्तफा हुजूर मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब क़िबला। इसलिए ये न समझना कि वो एक इंसान थे तो हमारी ही तरह, अकीदा वही रखना जो आला हजरत ने अता किया है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मेरे नौजवानों, आज तुम्हारे ईमान पर हमला हो रहा, तुम्हें बर्बाद करने की तहरीक चल रही है, तुम्हारे अकीदे पर शब मारने के लिए न जाने कितने चुप्पो दस्तार में भी फैले हुए हैं, न जाने कितनी ऐसी तहरीकें हैं जो कलमा पढ़ने वाली कहलाती हैं, मगर तुम्हारे अकायद, तुम्हारे आमाल को बर्बाद करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। बल्कि बहुत सारे इस्लाम दुश्मन अफराद भी इस काम में बड़ी तेजी दिखा रहे हैं। मैं 4-5 साल पहले की बात है, अपने इसी मुल्क अजीज के एक सूबे में गया, जिस शहर में मेरा बयान होना था। मैं वहां पहुंचा, मेरे पास कुछ प्रोफेसर, कुछ डॉक्टर, कुछ दानिश्वर हजरात मोहब्बतन मिलने के लिए आए।
انہوں نے کہا حضرت ہمارے یہاں ایک عجب ماحول پیدا ہو گیا. ہم نے کہا وہ کیا؟ کہا کہ ہمارے یہاں کے نوجوان جن برائیوں میں اب تک ملوث نہیں تھے ان برائیوں میں ان کو ملوث کرنے کی باقاعدہ تحریک چلائی گئی اور ہمارا نوجوان اس میں ملوث ہو گیا. ہم نے کہا ذرا کھول کر کے بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. کہا کہ یہاں کا حسن مشہور ہے، یہاں اللہ نے بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، قدرتی اور فطری طور پر یہاں بہت ساری نعمتیں پائی جاتی ہیں، مگر نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے ان کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے. ہم نے کہا اس سے ان لوگوں کا کیا فائدہ؟ کہا حضرت آپ سے کیا بتانا، آدمی اگر 2-4 سال نشے کا عادی رہے تو چہرے کا حسن ختم ہو جائے گا، ڈیفنس انرجی ختم ہو جائے گی، پھر اس کے اندر ایمانی جذبہ نہیں رہ جائے گا، تو نہ تو دنیاوی دشمن سے مقابلہ کر سکتا ہے نہ مذہبی دشمن سے مقابلہ کر سکتا ہے. یہ تحریک یہود و نصارہ کی چل رہی ہے اور اس طریقے سے نہ جانے کتنے نوجوان اپنی جان کو ضائع کر چکے ہیں. اور اگر معاشرے میں حسن و جمال والے نہیں رہ جائیں گے تو جو بچیاں حسین و جمیل ہیں وہ دوسروں کی طرف دیکھیں گی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دوسروں کے ساتھ رخصت ہوں گی، اور یہاں پر یہی کیا جا رہا ہے. ابھی 2 سال پہلے میں بھونیشور اڑیسہ خطابت کی غرض سے جا رہا تھا. اجودھیا سے پہنچا میں گورکھپور سے دلی، اور دلی سے میں نے دوسری فلائٹ لی. جب فلائٹ پرواز کر کے فضا میں پہنچی میں نے کتاب موبائل میں پڑھنا شروع کر دیا. میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، ان علماء سے تو گزارش ہی کر سکتا ہوں مگر آپ سے درد مندانہ طور پر حکم کے طور پر بھی کہہ سکتا ہوں، آپ پڑھیں، علماء حق کی کتابیں پڑھیں، آپ پڑھیں سچے علماء کی مذہبی کتابیں پڑھیں، ورنہ آپ اگر صرف فیس بک اور واٹس ایپ کے مسلم رہے تو آپ کا دیوالیہ ہو جائے گا. سچے علماء کے دامن سے وابستہ رہیے اور سچے علماء کی تصنیفات کو پڑھیے. آج تو ڈھو کر لے کے جانے کی بھی زحمت سے آپ کو بچا دیا گیا ہے، موبائل میں پوری لائبریری موجود ہے. آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیے، سفر میں رہیے، تھوڑا سا موقع ملے دلائل الخیرات شریف پڑھ لیا کیجئے، قرآن کی تلاوت کر لیا کیجئے، اسلامی موضوع پر جو کتابیں ہیں اپنے علماء کی ان کتابوں کو پڑھ لیا کیجئے. میں نے فضا میں اپنی عادت کے مطابق کتاب کھول کر کے پڑھنا شروع کر دیا. کتاب عربی میں تھی، بخاری شریف کی عربی شرح تھی، میں اس کو پڑھ رہا تھا. میرے بغل کی سیٹ پر ایک ہینڈسم نوجوان بیٹھا تھا، اس نے میری طرف دیکھا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھ سے کہتا ہے کہ کیا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ چونکہ غیر لوگ ہر عربی کتاب کو غالباً اپنے اعتبار سے قرآن ہی سمجھتے ہیں، اس لیے اس نے کہا کہ کیا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، دوسری عربی کتاب پڑھ رہا ہوں. کیا کس ٹاپک پہ پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا اس دنیا کے بعد کی دنیا کے بارے میں پڑھ رہا ہوں. اتنا جو میں نے کہا وہ میری طرف دیکھنے لگا، اس لیے کہ لوگ سوچتے ہیں مولانا لوگ جب اسی دنیا کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو اس دنیا کے بارے میں کیا جانیں گے، ان کو اس سے کیا تعلق ہے. لیکن شاید انہیں نہیں معلوم کہ دیوانے کو تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا ہے. آج پوری دنیا ایک مولوی کی تحقیقات پر اپنے آپ کو سر دھننے کے لیے تیار ہے جسے احمد رضا کہا جاتا ہے. ایک کمرے میں بیٹھ کر کے اس نے 60 سبجیکٹ پر کتابیں لکھ کر دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں کو حیرت میں ڈال دیا، اور دنیا کہہ رہی ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے. بڑے بڑے دانشور جس کی تحقیقات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کی عقلیں حیران ہے کہ ایک مولوی اتنا جید، اتنا بڑا عالم کہ اگر اس کو مفسروں کا امام کہا جائے تو بھی بجا ہے، محدثین کا امام کہا جائے تو بھی بجا ہے، دانشوروں کا مقتدی کہا جائے تو بھی بجا ہے، اپنے زمانے کا سب سے بڑا سائنسداں کہا جائے تو بھی بجا ہے. رب نے اپنے کرم سے مصطفیٰ کے ایک سچے وفادار کو اتنا علم عطا فرما دیا. میں نے کہا میں اس دنیا کے بعد کی دنیا کے بارے میں پڑھ رہا ہوں.
کہا وہ کیسے؟ ہم نے کہا ہم اپنے نبی کو اس طور پر مانتے ہیں کہ خدا نے ان کو اس دنیا کا بھی علم دیا ہے اور اس دنیا کا بھی علم دیا، تو ہمارے نبی نے جو علم اس دنیا کے بارے میں دیا ہے وہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس نے گفتگو شروع کر دی اور کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں بھونیشور جا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں اور کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کے دھرم میں نشہ کو منع کیا گیا ہے؟ میں نے کہا بہت سختی سے منع کیا گیا، ایک جگہ نہیں، قرآن کریم میں کئی مقام پر رسول پاک کی حدیث روکا گیا ہے۔ اس نے کہا ایسا کیوں ہے، کیوں منع کیا گیا ہے؟ میں نے سوچا کہ لاؤ پہلے اس کا تعارف حاصل کر لوں۔ اس سے پوچھا آپ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا میں دہلی کا رہنے والا ہوں، جا رہا ہوں بھونیشور اپنے کام سے۔ ہم نے کہا آپ کرتے کیا ہیں؟ کہا میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں۔ نام بتایا، نام سے پتا چلا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم نے کہا آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو سمجھانا زیادہ آسان ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے اگر کوئی نشہ کرے گا تو اس کے جسم پر اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی اثر مرتب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہا بالکل ہوگا۔ ہم نے کہا کیا ہوگا؟ کہا کہ عقل آدمی کی خراب ہو جاتی ہے، آدمی کی عقل کام نہیں کر پاتی۔ ہم نے کہا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر اس میں دو ایک چیز میں بڑھا دیتا ہوں، شاید آپ اس کا انکار نہ کریں۔ کہا کیا؟ ہم نے کہا کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر آدمی چند سال نشے کا عادی رہے تو چہرے کا حسن ختم ہو جائے گا، رونق ختم ہو جائے گی، ڈیفنس انرجی اندر کی ختم ہو جائے گی؟ کہا ہاں بالکل یہ بھی ہوگا۔ ہم نے کہا اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ بتائیں، آپ دہلی میں رہتے ہیں، آپ نے اپنے مکان کو بہت ہی زیب و زینت کے ساتھ تیار کیا، آپ نے ایک بنگلہ بنایا، خوبصورت بنگلہ بنایا، ڈینٹ پینٹ کر کے آپ نے اس کو سمار کر کے رکھ دیا، دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، اور آپ نے اس کے اوپر کہیں ایک جگہ لکھ دیا یہاں پوسٹر چسپا کرنا منع ہے، اس میں اسکریچ لگانا منع ہے۔ اب اگر کوئی اس میں کالک پوتے، بتائیے آپ کو اچھا لگے گا کہ خراب لگے گا؟ اگر کوئی یہاں پوسٹر چسپا کرے تو آپ کو اچھا لگے گا کہ خراب لگے گا؟ کہا کہ بھائی یہ تو ہمیں خراب لگے گا، اس لیے کہ جب ہم نے اس کو ڈینٹ پینٹ کر کے اتنا خوبصورت بنایا ہے، اب اگر کوئی اس پہ اسکریچ مارے، کوئی کالک پوت دے، کوئی پوسٹر لگا دے تو ہمیں تو خراب لگے گا، اس لیے کہ ہم نے اس کو بہت ہی محنت سے شاندار طریقے سے بنایا ہے۔ میں نے کہا بس ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں، چونکہ وہ خود بہت ہی ہینڈسم لگ رہے تھے، میں نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب جس مالک نے آپ کو اتنا ہینڈسم بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، ذرا آپ غور تو کریں کہ اگر آپ نے اپنے ہاتھوں سے ایک خوبصورت مکان بنایا تو آپ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی اس کے حسن کو خراب کرے؟ جس مالک نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا ہے وہ کب چاہے گا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اس کے بنائے حسن کو برباد کریں؟ اگر آپ نے پوسٹر چسپا کرنا منع کیا ہے تاکہ اس کا حسن باقی رہے تو میرے رب نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے حسن کو، اپنی طاقت کو، اپنی ڈیفنس انرجی کو برباد کریں۔ اس لیے رب قدیر نے سختی سے نشہ کو منع فرما دیا ہے۔ جو ہی میں نے یہ بات اس کے سامنے رکھی، کہا مولانا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، سماج کو اس بات کو بتانے کی ضرورت ہے۔ جو مسلمان اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہے وہ یہ مت سمجھے کہ وہ کسی اور کا نقصان کر رہا ہے، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اس لیے رفیقان محترم، مصطفیٰ جان رحمت نے جو قانون عطا کیا ہے اس پر جو عمل کرے گا یہاں بھی وہ خوش نصیب کہلائے گا، وہاں بھی کہلائے گا۔ بہت سارے لوگ اس لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو گھر میں خرچ کا مسئلہ، بچے آوارہ، لاوبالی، لا خیرہ، پورے گھر کا نظام درہم برہم۔ میرے بھائیوں، میرے مصطفیٰ جان رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے
بے مثل و بے مثال بنا کر کے بھیجے گئے، اسی طرح سے میرے مصطفیٰ نے جو شریعت پیش کی ہے، جو قانون پیش کیا ہے، جو لائے عمل مرتب کیا ہے، جو دستور زندگی دیا ہے، وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اس پر جو عمل کرے گا انشاءاللہ یہاں بھی نفع میں رہے گا اور وہاں بھی نفع میں رہے گا۔ تو اس لیے آپ نے اتنا عظیم الشان جلسہ منعقد کیا، کہیں بھی رہیے مگر فخر سے کہیے رسول پاک کے وفادار ہیں۔ دنیا کے کسی گوشے میں رہیے، فخر اس پر کیجئے کہ ہم محمد عربی کی وفادار امت میں ہیں۔ کہیں بھی رہیے فخر سے کہیے ہمارا رشتہ مذہب اہل سنت سے ملتا ہے۔ کہیں بھی رہیے فخر سے کہیے ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ میرے مرشد تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتا ہے، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ، نبی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ زندگی دی گئی ہے اور یہ صرف مردوں ہی کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہیں، یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اس لیے کہ اسلام کے احکام جس طرح سے مردوں کے اوپر نافذ ہیں اسی طریقے سے عورتوں کے اوپر بھی نافذ ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض احکام میں الگ تھلگ ہیں، لیکن مجموعی طور پر ان کے لیے بھی وہ سارے احکام ہیں جو مردوں کے لیے ہیں۔ ہاں البتہ مردوں پہ ذمہ داری زیادہ ہے۔ ان کو قرآن نے فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے حاکم ہیں، مرد حاکم ہیں۔ مگر یہ بھی غور کرنے کی بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کے ساتھ بڑا غلط سلوک کیا، اور آج کل تو میڈیا اسی پر تلا ہوا اور طرح طرح کی بکواس کرتا ہے۔ میں نے قرآن کریم کا کئی بار سرسری نظر سے بھی مطالعہ کیا، گہری نظر سے بھی پڑھنے کی کوشش کی، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہی رہتا ہوں۔ یہ حفاظ، یہ علماء، آپ ان سے پوچھئے کیا قرآن میں کوئی سورہ الرجال کے نام سے ہے؟ سورۃ الرجال، مردوں کی سورت قرآن میں کہیں ہے؟ نہیں ہے۔ مگر سورہ نساء عورتوں کی سورت، سورہ نساء، نساء کا معنی ہی ہوتا عورت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو نیچا دکھاتا ہے، ان کو کوئی عزت کا مقام نہیں دیتا، سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں، رسول پاک کی سیرت کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں، میرے آقا کی زندگی کا انہوں نے مطالعہ ہی نہیں کیا۔ آئیے رسول پاک کی جو سب سے قریبی بیوی، مومنوں کی ماں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے پوچھیں ذرا آپ کچھ اندر کا جلوہ دکھائیے۔ حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ ایک دن رسول پاک باہر سے تشریف فرما ہوئے، میں نے پانی پیش کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پہلے تم پی لو، مگر انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ پی لیجئے، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، آپ پی لیجئے۔ رسول پاک نے فرمایا نہیں پہلے تم پی لو۔ حضرت عائشہ نے پی لیا اور اس کے بعد میں رسول پاک نے فرمایا جاؤ پھر لے کر کے، وہ پانی لے کر کے آئیں، میرے آقا نے فرمایا بتاؤ تم نے کہاں سے منہ لگا کے پیا ہے؟ حضرت عائشہ کر عرض کرتی یا رسول اللہ میں نے یہاں منہ لگا کے پیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے وہیں پر منہ لگا کر کے پینا شروع کر دیا۔ گویا یہ درس دے رہے ہیں کہ عورت گھر کی نوکرانی نہیں ہوتی ہے، گھر کی ملکہ ہوتی ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے جو گاڑی کے دو پہیے ہیں ان میں سے ایک کا نام مرد ہے اور دوسری پہیے کا نام عورت ہے۔ اگر ڈیمیج کسی ایک کو کیا گیا تو زندگی کی گاڑی صحیح ڈھنگ سے نہیں چل سکتی ہے۔ اسی لیے سورہ نساء پوری ایک سورت ہے جس میں عورتوں کے مسائل، ان کے فضائل، ان کے مرتبے، ان کے احکام بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ بھی قرآن کے احکام کو سیکھیے اور عورتوں تک بھی ان پیغام کو پہنچایا جائے تاکہ اسلامی زندگی اس ڈھنگ سے گزرے کہ جب دنیا سے جائیں اور سب چھوڑ کر کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں تو اعلیٰ حضرت خوشخبری دیں کہ گھبراؤ نہیں، قبر میں لہرائیں گے، تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی
انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔